मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब आजकल पाकिस्तान के दौरे पे हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बात की जा रही है, मगर शायद ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक्चुअल वजह शोहरत क्या है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की इस दौरे के ऊपर हिंदुस्तान में भी खासी तनकीद की जा रही है। हिंदुस्तान की हुकूमत को कुछ अरसे से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब मतलूब हैं। बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। उनको मुल्क बदर कर दिया गया हिंदुस्तान से। वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, वहीं से तालीम हासिल की, डॉक्टरी की, मेडिकल तालीम हासिल की, और उसके बाद प्रोफेसर अहमद दीदात, शेख अहमद दीदात साहब जो साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े आलिम थे, दाई थे, उनकी तालीमात पे चलते हुए उनके काम को डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने आगे बढ़ाया। इस चैनल पे चूँकि बहुत ज़्यादा बात की जा रही है ऑलरेडी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ऊपर तो कुछ मुख्तलिफ बात करते हैं, और आपको थोड़ा सा तारीख़ में लेके चलते हैं और आपको उन पायनियर्स के बारे में बताते हैं कि इस्लाम की जो दावत है टीवी के ऊपर और सब्सिक्वेंटली आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, इसकी ओरिजिन क्या था, और हमारे हिंदुस्तान के इलाके से और पाकिस्तान के इलाके से वो कौन लोग थे जो पायनियर्स थे इस दावत के अंदर। देखिए 1980-1990 के ज़माने में ज़ाकिर नाइक साहब का पीस टीवी और उसके अलावा मौलाना तारिक जमील साहब की दावत और उनकी जो लेक्चर्स हैं, उसके बाद दावत इस्लामी के मौलाना इलियास कादरी साहब और उनका मदनी चैनल, उसके अलावा डॉक्टर इसरार की जो कुरान अकेडमी और डॉक्टर इसरार के जो लेक्चर्स हैं, वो आहिस्ता 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 आवाम ने सुनना शुरू किए टीवी के ऊपर। नया दौर था, नई बात थी। हमने इससे पहले अपनी जुमे के खुतबे के अलावा किसी दाई को इस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के बात करते हुए नहीं सुना था। ये लोग जो हैं ये पायनियर्स हैं इस दावत के, इस काम के। आगे चल के जब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो दुनिया ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। ये लोग जो हैं सेलिब्रिटीज़ बन गए सब के सब, और सेलिब्रिटी बनने के साथ साथ इनकी जो मकबूलियत है उसमें ख़ासा इजाफा होना शुरू हो गया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक स्पेशली जो है उन्होंने पीस टीवी के ज़रिए शुरू जब किया तो बहुत बड़ा दावत का काम किया। लोग हैरान थे कि इस शख्स का हाफ़ज़ा कितना तेज़ है कि वो किसी भी किताब के अंदर से, कोई कुरान के अंदर से कोई आयत हो या बाइबल के अंदर से कोई बात हो या उपनिषद या वेदास जो हिंदुज़म की किताबें हैं, कोई भी बात, कोई भी लाइन उठा के उसका कॉन्टेक्स्ट बता देता है, उसका मतलब बता देता है, उसको एक्चुअली संस्कृत में बयान कर देता है, उसको ग्रीक में, रोमन में बयान कर देता है, उसके अलावा अंग्रेज़ी के ऊपर उसकी खासी दस्तरस है। ये तरीक़ाकार जो है ये 1980-1970 की दहाई में शेख अहमद दीदात जो साउथ अफ्रीका से थे, उनका दावत का ये तरीका था। तो इस तरीके की वजह से इसको देखने से लोग भी हैरान थे, और इस्लाम की जो खिदमत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब कर रहे थे उससे सब लोग, तमाम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। हम ये देखते थे कि एक बहुत बड़े पोडियम के अंदर ज़ाकिर नाइक साहब खड़े हुए हैं और हज़ारों लोगों का मजमा है, और वो उन्हीं की किताबों से, यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की किताबों से उन्हीं के हवाले दे के उनको कन्विंस करते थे कि शायद उनकी जो सोच का जाविया है उसको मुख्तलिफ़ तरह से देखा जाए। जैसे मैंने कहा कि ये जो चार लोग जो हमारे ख़ित्ते के अंदर, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर इस काम के पायनियर्स थे, मगर हुआ ये कि टाइम के साथ साथ आगे चलते चलते सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, और जब कंटेंट बनाने का टाइम आया, जब आपने हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन जो है वो आपने कंटेंट बनाना है, और आपका कंटेंट जो है वो आप अगर सालों से बना रहे हैं तो आपकी जो नॉलेज होती है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो महदूद होती है, और वहाँ पे जो है वो आप रेपुटेशन शुरू कर देते हैं बात करने की। हमने टाइम के साथ साथ स्पेशली जो यंग लोग हैं उनको ये बात इसलिए समझ नहीं आती कि आज टीवी पे, सोशल मीडिया पे हर शख्स दीन इस्लाम का माहिर बना हुआ है। हम इस चैनल पे एक दफ़ा पहले भी कह चुके हैं कि इस्लाम को अगर आपने सीखना है तो आपका तल्लक जिस भी मकतबा फ़िक्र से है उसके आलिमों से सीखें। हर शख्स जो टीवी पे बैठ के बात कर रहा है इस्लाम के मतलब, ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो मालूमात हों वो मुकम्मल हों। अगर आप जिस आलिम को पसंद करते हैं वो टीवी पे आके बात करता है या सोशल मीडिया पे बात करता है, आप उसको ज़रूर सुनें, मगर लेफ़्ट राइट जो बंदा भी मज़हब के ऊपर बात करे उसको शायद सुनना जो है वो बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है। मगर हमने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि टीवी से जब ट्रांजिशन हुई सोशल मीडिया पे, और जब कंटेंट का प्रेशर आना शुरू हुआ इन लोगों पे जो ऑलरेडी टीवी पे काम कर रहे थे, तो उसकी वजह से टाइम के साथ साथ नई बात, ज़्यादा लंबी बात, ज़्यादा मुश्किल बात, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें इन तमाम लोगों ने करना शुरू की। और टाइम के साथ साथ जब एक इंसान एक बात को 100 दफ़ा करता है, 1000 दफ़ा करता है, 10,000 दफ़ा करता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही, कोई ना कोई गुस्ताखी, कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिसको वो शायद उसको नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया और टीवी ने हमें ये भी सिखा दिया कि एक ज़माने में जो इल्मी बात होती थी वो उलमा आपस में किया करते थे,
علمی اختلافات کو آپس میں ڈسکس کرتے تھے. جو لوگ مذہب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو مذہب کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں, جن لوگوں کی زندگی وقف ہوئی ہے مذہب کو سمجھنے کے لیے وہ ان باتوں کو سمجھ بھی لیتے تھے, ان باتوں کو ایبزارو بھی کر لیتے تھے. مگر جب یہ باتیں عوام کے سامنے آنا شروع ہوئیں, ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کے سامنے, تو شاید ان لوگوں نے جو کہ اسلام کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے, مگر جب وہ اپنی خطابت کے دوران آپ نے روز جب بات کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات, ایسی لمبی بات جو سلائٹلی کنٹروورشل ہے, کسی کے منہ سے نکل جاتی ہے. اور اب چونکہ ویڈیو کا زمانہ ہے, ہر بات ریکارڈ کی جا رہی ہے, تو کسی بھی ٹائم پہ کسی کی بھی بات نکل کے اس کو ریکارڈ کر کے پوری دنیا میں وائرل کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ تمام مذہبی عالم, اسپیشلی اسلام سے جو تعلق, اور اسلام کے اوپر جو ہے وہ 1990 کے بعد جب یہ تمام ٹیررزم کے چارجز اور اسلام کے اوپر بہت زیادہ یلغار ہوئی ویسٹ سے, تو کسی بھی مذہبی اسکالر کی بات, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو, دنیا میں کسی بھی ملک میں رہتا ہو, جب اس کی بات وائرل ہو گئی تو اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا, اس کے اوپر ملکوں کے اندر پابندیاں لگا دی گئیں, اس کے اوپر بہت سارے الزامات لگا دیے گئے. اس میں شاید قصور جو ہے وہ اس بات کا بھی ہے کہ جو یہ لوگ تھے, یعنی ہماری بھی جو جنریشن تھی جس نے ریڈیو سے ٹرانزیشن کی ٹی وی سے ٹرانزیشن کی میڈیا کے اوپر, اور اب سوشل میڈیا کے اوپر, یعنی فیس بک کے بعد اب یوٹیوب پہ, تو شاید اس کی انٹرکسیز کو ہم لوگ صحیح طرح سمجھ نہیں سکے. آج کی جنریشن جو شروع ہوئی یوٹیوب سے ہوئی ہے وہ شاید اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتی ہے. مگر یہ جو ہمارے علماء تھے اور سارے قابل محترم ہیں, تمام عالم اسلام میں جتنے بھی عالم ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں, تمام بھی قابل احترام ہیں. مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر پروفیسر ذاکر نائک صاحب کا جو دورہ ہے پاکستان کا, اس کو دنیا مختلف طرح سے دیکھ رہی ہے. ان کے اوپر انہی کی گفتگو کے دوران انہی کی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ انہوں نے سلائٹلی کنٹروورشل باتیں کی. کچھ ہندوستان کے لوگ بھی ان سے ناراض ہیں, پاکستان کے اندر بھی جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں علماء ہمارے, انہوں نے بھی ذاکر نائک صاحب کی کچھ لیکچرز کے دوران کچھ ایسی باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جو شاید پبلکلی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھیں. یہاں پہ دیکھیے ہمارے چینل پہ ہم مذہب کی انٹرکسیز کے اوپر بات نہیں کریں گے, ہم صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر یہ دیکھا گیا کہ جب کنٹینٹ بنانے کا پریشر ہوتا ہے, جب آپ نے بہت زیادہ بات کرنی ہوتی ہے, تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ احتیاط جو عموماً آپ لوگ کرتے ہیں, مگر کئی جگہ پہ ایسی ایک آدھ بات نکل جاتی ہے جو کسی کو ناگوار گزرتی ہے, کسی کی سوچ کے خلاف ہوتی ہے, اور اس سے جو ہے وہ آپ کنٹروورشل بن جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آج جو ان کی پرسنالٹی ہے اس کی مثبت بہت ساری باتیں, بہت زیادہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کی. وہ کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک دائی کا کام جو ہے وہ کنٹروورسیز کے اندر نہیں پڑنا, اور ان کا بیسک کام یہ ہے کہ وہ تمام مذاہب کے اندر جو یکسانیت ہے, جس کو وہ سورہ آل عمران کی ایک آیت سے ظاہر کرتے ہیں کہ اس یکسانیت کے اوپر بات کرنا, لوگوں کو آپس میں جوڑنا ہے. مگر چونکہ وہ 25-30 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, پہلے ٹی وی کے اوپر, اب سوشل میڈیا کے اوپر, اب شاید ان کا جو چینل ہے پیس ٹی وی اس کو شاید نشر نہیں کیا جاتا, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اسلامک ایک ادارہ چلاتے ہیں. مگر آج اگر ہم ان کی کوئی بھی شخص کسی بھی وقت ان کی کوئی پرانی ویڈیو اٹھا کے ان پہ تنقید کر سکتا ہے, اور یہ غلطی تب ہوتی ہے جب آپ نے بہت زیادہ بات کرنی ہوتی ہے اور آپ ہر بات میں ہر وقت ہر لمحے جو ہیں وہ باتوں پہ احتیاط شاید نہیں کر سکتے. یہ وقتاً فوقتاً ہم نے تمام عالم اسلام کے اندر یہ دیکھا ہے. پاکستان کے اندر بھی ریسنٹلی طارق مسعود صاحب کے اوپر ایک کنٹروورسی ہے. ہمارے اندر جو مادہ برداشت ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ کہ جو عام لوگ ہیں, عام مسلمان, ان کو شاید چونکہ عام روزمرہ کی زندگی میں ہم پھنسے ہوئے, ہمارے بہت سارے اور مسئلے ہوتے ہیں, جب ہم ٹی وی پہ کسی کو سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, وہ ہم اس کی بات کو منوان قبول کر لیتے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی غلط بات اس کے منہ سے شاید غلطی سے ہی نکل جائے تو ہم اس کی بات کو پکڑ کے جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں. یہ ایک انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے جو دنیا میں چل پڑا ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد. پاکستان کے اندر بھی ذاکر نائک صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی, اور اس کے علاوہ ان کی خاصی مصروفیات ہے. ٹی وی وغیرہ پہ بھی ان کی کافی انٹرویوز چل رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر پوڈ کاسٹ وغیرہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کر رہے ہیں. مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ان کے کام سے واقف نہیں ہیں. آج کل چونکہ ہم ہر کام ویورشپ کے لیے کرتے ہیں, ہر کام ٹریکشن کے لیے کرتے ہیں, تو مذہب کی بھی بات کو
ہم نے شاید ایک وائرل ہونے کا ذریعہ بنا لیا ہے. ہم شاید بات کو سمجھنا نہیں چاہتے, اگلے کی خدمات سے ہم واقف نہیں ہوتے, اگلے کی ایکسپرٹیز سے بھی واقف نہیں ہوتے. ذاکر نائک صاحب نے پاکستان میں آنے کے بعد اس بات کو بارہا دہرایا ہے کہ وہ کمپیریٹیو ریلیجن کے ایکسپرٹ ہیں. شیخ احمد دیدار صاحب کے کام کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں, اور شاید اس بات کو کہ ہمارے یہاں شیخ احمد دیدار صاحب کے کام سے بھی پاکستان میں لوگ واقف نہیں ہیں, چونکہ ہم واقف ہونا ہی نہیں چاہتے. ہم نہ یہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو باندہ بات کر رہا ہے یہ کتنا عالم ہے, یہ مفتی ہے, کس جگہ سے اس نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, اس کی ایکسپرٹیز کیا ہے, یہ بات کے اندر اس کے کتنی ٹھہراؤ ہے. مذہب کو سیکھنے کے لیے عالموں کو اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, اس بات کو بلکہ بارہا ہر وقت کرنا چاہیے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس قسم کا فہم نہیں رکھتا, اس قسم کی قابلیت نہیں رکھتا کہ وہ مذہب اسلام کے اوپر بات کر لے. اگر آپ کسی اسکول کالج میں انجینئرنگ یا ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو وہ اپنے گلی کے کونے میں جو ٹائر کے پنچر لگا رہے ہیں آپ اس سے نہیں سیکھیں گے. یہ بات ہمیں سب کو سمجھ آتی ہے, مگر ہم سوشل میڈیا پہ جو شخص بات کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں, اس کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کام کر رہے تھے اس کام کے اندر رکاوٹیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے, ظاہر ہندوستان کی حکومت کی کوئی وجہ بھی ہو, کوئی ان کا باعث بھی ہو, چونکہ وہاں پہ بی جے پی کی حکومت ہے, مگر اس کے باوجود ہمارے یہاں بھی چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئیں ان کے لیکچرز کے دوران, تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان میں جو ان کی مخالفت کرتا ہے. شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ان کو نہیں آنا چاہیے. یہ جو پولرائزیشن ہے اس کی وجہ بھی پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ بھی سوشل میڈیا ہے, کیونکہ اتنی زیادہ باتیں ہر وقت کی جا رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی آدمی کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا ہے, ہر وقت کر رہا ہے, ہر مکتبہ فکر سے کرے, بڑے بڑے عالموں سے غلطی ہو جاتی ہے اور ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر کسی نے 20 سال پہلے بھی کوئی بات غلط کی ہے تو آج اس ویڈیو کو نکال کے ٹی وی پہ چھاپ کے رکھ دیا جاتا ہے کہ جی اس نے اس ٹائم پہ یہ بات کی تھی, اس کی تو کوئی بات بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ جو پولرائزیشن ہے, یہاں پہ جو معاملات ہیں, جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت بڑا مفتی سمجھتے ہیں, شاید ڈاکٹر پروفیسر نائک خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی ایک سرٹن ایکسپرٹیز ہے, اس کی بات اس زاویے سے سنی جائے. جو لوگ اسلام میں مسئلوں کو سمجھتے ہیں, مسالک کو سمجھتے ہیں, فقہوں کو سمجھتے ہیں, ان سے اس بات کو سنا جائے. جو لوگ دائی ہیں, جو لوگ پریچرز ہیں, جو لوگ ٹی وی پہ اور اس پہ جا کے لیکچر دیتے ہیں, بیان وغیرہ کرتے ہیں, ان کو اس زاویے سے سنا جائے. ہمیں اس بات میں بائیفیکیشن ہی کرنی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون شخص کس بات کا ایکسپرٹ ہے, کس بات کو کس شخص سے سننا چاہیے. ہم بس کنٹینٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آج کل چونکہ ذاکر نائک صاحب وائرل ہے تو ان کی بات سنیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یورپ امریکہ میں کچھ پابندیاں ہیں, ان کو ٹریولنگ کے اوپر پابندیاں ہیں, تھوڑی سی وہ پولرائزنگ فگر ہیں. اب شاید ان کا چونکہ ٹی وی پہ اتنا زیادہ آنا جانا نہیں ہے, ان کی مقبولیت میں کچھ کمی آئی ہوئی ہے. امریکہ میں اسپیشلی جب میں دعوت کے کام کو دیکھتا ہوں تو وہاں پہ لوگ احتیاط کرتے ہیں کنٹروورشل فگرز کو بلانے میں. پاکستان کے اندر بھی آلریڈی ہم بہت زیادہ پولرائزڈ ہیں. پاکستان کے اندر ہندوستان کو تو چھوڑیں, مگر اگر ہمارے یہاں بھی کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو مخالفت کرتے ہیں تو شاید ایسے لوگوں کو باہر سے بلانا بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے فہم نہیں ڈالا گیا, بہت زیادہ سمجھداری سے نہیں کیا گیا. جس ملک کے اندر آلریڈی ریلیجس پولرائزیشن بہت زیادہ ہو وہاں پہ حکومت کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. ہم جو بڑے ہو رہے تھے تو ہم ان 4-5 ناموں کے ساتھ بڑے ہو رہے تھے, ان پائنیئرز کے ساتھ, جن کا نام میں دوبارہ لے لیتا ہوں. ذاکر نائک صاحب جو پیس ٹی وی جن کا آیا کرتا تھا, مولانا طارق جمیل صاحب, دعوت اسلامی کے الیاس قادری صاحب جو مدنی چینل جن کا آیا کرتا تھا, اور ڈاکٹر اسرار, یہ پائنیئرز ہیں. نوجوانوں کو بھی سمجھنا ہے کہ چاہے ان کا تعلق کسی بھی زاویے سے یہ اسلام کی خدمت کرے ہوں, کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو, یہ اسلام کو ٹی وی پہ اردو میں ہندوستان پاکستان میں لانے کے پائنیئرز ہیں, اور یہ سب قابل احترام ہے. مگر اب جس قسم کی پولرائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں تو آج کی دنیا میں جو لوگ سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں, جو لوگ دنیا کی جیو پولیٹکس کو سمجھتے ہیں, پاکستان کو اب آہستہ آہستہ احتیاط کرنی چاہیے. جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا اب تبدیل ہو گئی ہے. مذہب کو ضرور سمجھیں, مذہب کو سیکھیں, ہمارا مذہب ہے, ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. مگر ہم شاید زیادہ وقت جو ہے اس کی کنٹروورسیز کے اندر, اس کے لوگوں میں جو ہمارے علماء بات کرتے ہیں ان کی کنٹروورسیز کے اندر ضائع کر دیتے ہیں. ہر شخص کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں, اس کی ایکسپرٹیز پہ, اس کی دعوت سے سیکھنے کی کوئی چیز, اس کی کوئی کوشش نہیں کرتے. اس کو سیکھنے کی کوشش کریں, اس کو وائرل سنسیشن نہ بنائیں. پاکستان کے اندر یہ جو وائرل بننے کا, ویوز حاصل کرنے کا یہ سارا جو معاملہ ہے نا, اس پہ احتیاط کریں. کم از کم مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. قابل احترام سمجھیں ہر مذہبی اسکالر کو جس نے اپنی زندگی دی ہے مذہب کے لیے.
ڈاکٹر ذاکر نائک خوش آمدید جی، پاکستان میں ضرور آئیں، بات کریں، مگر پاکستان میں ان کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے علماء دین موجود ہیں، ان کی بھی بات سنیں، اپنی تحقیق کریں اور پاکستان کو جوڑنے والے بنیں۔ چاہے پاکستان میں 10 فرقے رہتے ہوں یا 15 لوگ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ہم سب ایک جھنڈے کے نیچے، پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو کے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔